सेंटेंस कहने में आपको लेस देन 30 सेकेंड्स, आई होप 15 सेकेंड्स लगे होंगे, ठीक है ना? मैं आपसे सवाल करता हूं, विद इन 15 सेकेंड्स इस दुनिया में आप क्या अर्न कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं? आप बड़ी सी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं, बड़े से बड़ा बिजनेस कर लें। मैं दावा करता हूं आपको, अगर आप, मिसाल देता हूं, चले थोड़ी सी आपका एग्जाम कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? अगर कोई शख्स महीने के 10 लाख रुपए कमाता हो, ऐसे बहुत थोड़े लोग होंगे यहां पर, चले मान लिया कि आप 10 लाख कमाते हैं, तो आप रोजाना कितने कमाते हैं? थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें, तो मेरे हिसाब से 33,000 रुपए बन जाएंगे, 33,000, 35,000 मोटा हिसाब पकड़ लें। रोज की आपकी आमदनी 35,000 हो गई। अब इसको डिवाइड कर दें 24 घंटे पर, ठीक है? तो मोटा हिसाब अगर पकड़ लें तो शायद 1300-1400 रुपए बन जाएंगे घंटे के। ऐसा ही है, 1500 रुपए ले लें भाई, चले और ज्यादा बड़ा हिसाब कर लेते हैं। 1500 रुपए घंटे के आप कमाते हैं तो इसको डिवाइड कर दें 60 पर। अब मिनट के पैसे बनाएं तो 1500 रुपए की अगर आप मिनट पे पैसे आ जाएंगे तो आपके ये पैसे कितने बनेंगे? शायद 60 मिनट्स पे आप करेंगे तो 40 रुपए बनेंगे। अब आप उसको ले आए 15 सेकंड पर या आधे मिनट पर, तो पता चला कि महीने के 10 लाख कमाने वाला भी 1 मिनट में चंद रुपए ही कमा सकता है। ऐसा ही है ना? मगर ए इस हॉल में बैठने वाले आशिकाने रसूल, विद इन 15 सेकेंड्स पता है आपने क्या कमाया है? मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुबहान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्लाहु अकबर कहने वाले के लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टंग। ये जबान की अहमियत है कि बैठे बैठे वो कमा सकता है बंदा जो दुनिया में बैठ के नहीं कमा सकता। मगर इसी तरह इस जबान से ही ऐसे जुमले भी कोई कह जाता है जो ईमान से ही फारिग हो जाता है। याद रखिए, बेअदबी, गुस्ताखी, अल्लाह की शान में कोई ऐसा जुमला कह दिया, नबी पाक के बारे में कुछ ऐसा माद अल्लाह कह दिया, इंसान ईमान से ही चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और आजकल ये बाकायदा प्लान किया गया है, फिल्मी गानों में, चुटकुलों में, कॉमेडी शो में अजीब अजीब सी बातें फैलाई जाती हैं कि लोग मजे मजे लेके सुन रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, कैके लगा रहे होते हैं, ये दोस्तों को सुना रहे होते हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, देखो यार क्या जबरदस्त चुटकुला आया है, कैसा जबरदस्त उसने जोक सुनाया है। जोक के जरिए ईमान पर बात कर रहे हो। सोचते नहीं कि वी आर मुस्लिम्स, हमारी कोई बाउंड्री है, हम अल्लाह रसूल और जन्नत दोज़ख के बारे में, कयामत के बारे में मजाक नहीं कर सकते। मगर किसको पड़ी है इसकी? भाई चार कहके लगेंगे, दोस्त कहेंगे कैसा जनाब जॉली दोस्त है, हर बार मिलता है नया लतीफा सुनाता है, हर बार मिलता है एक नया जोक लेकर आता है। हम दोस्तों को खुश करने के लिए ईमान बर्बाद कर जाते हैं। ये सोचते नहीं कि ये जबान मुझे जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिरा सकती है। खुदारा इस बात पर अवेयर रहिए कि शैतान ये चाहता है कि मैंने तो जहन्नम में जाना है, मैं अपने साथ इनको भी जहन्नम में ले जाऊं। अब यहां शैतान एक वसवसा किसी के ज़हन में डाल सकता है कि यार क्या एक जुमले से ईमान चला जाएगा? इतना हमने बचपन से मुसलमान हैं, क्या एक जुमला कहकर हमारा ईमान हमसे चला जाएगा? जी जनाब, मैं आपको अब एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं कि जुमले की अहमियत और वर्डिंग्स की अहमियत कितनी है। मैं आपसे सवाल करता हूं, एक बंदा 70 साल तक सारी जिंदगी गैर मुस्लिम रहा और मरने से थोड़ी देर पहले सिद्ध के दिल के साथ कलमा पढ़ लिया, क्या हो गया वो? जवाब दो ना। मुसलमान हो गया ना, पिछली कुफर की जिंदगी खत्म हो गई है। अहादीस का मजमून है, बंदा जब मुसलमान होता है उसके पिछले गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। एक जुमला जब उसे कुफर से इस्लाम की वादी में ला सकता है, तो यही एक जुमला किसी को ईमान से कुफर में भी मुब्तला कर सकता है। प्लीज बोलने से पहले सोचो तो सही हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारी मिसालें हैं कि एक जुमले से मामला सारा ही चेंज हो जाता है। अल्लाह करे कि हम जबान की एहतियात को समझे और अपने ईमान की कदर करें। एक हदीस पाक का मजमून है कि इब्ने आदम 4 किस्म के तबकात पर हैं। देयर आर 4 कैटेगरीज। आका फरमाते हैं कि कुछ लोग वो होते हैं, हदीस पाक का मजमून है, जो मुसलमान पैदा होते हैं और मुसलमान ही वाली जिंदगी गुजारते हैं, ईमान पर ही उनका खात्मा होता है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें उस कैटेगरी में शामिल रखे। ए अल्लाह तूने ही मुसलमान पैदा किया है, सारी जिंदगी मुसलमान रखिए और ईमान पर ही हमारा खात्मा हो जाए। दूसरी कैटेगरी नबी पाक फरमाते हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद है, जो लोग कुफर पे पैदा होते हैं, काफिर घराने में पैदा हुए, काफिरों वाली जिंदगी गुजारी और कुफर पर ही उनकी खात्मा हो गया। ऐसे भी बहुत सारे हैं। तीसरी कैटेगरी नबी पाक फरमाते हैं, कुछ लोग काफिर घराने में पैदा होते हैं, कुफर वाली जिंदगी गुजारते हैं, मगर मरने से पहले उन्हें ईमान मिल जाता है और मोमिन वाली मौत मरते हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं।
الحمدللہ یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے جو دنیا بھر کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، اس زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. بٹ دیر از نو ون وے ٹریفک. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تیزی سے لوگ ہو رہے ہیں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث پاک کی اب چوتھی کیٹیگری سنو. آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیے. ہم میں سے کس کو یہ کانشیس ہے، کس کو یہ فکر ہے؟ آج آپ کے جیب میں قیمتی موبائل ہو، آپ بار بار جیب پر ہاتھ رکھتے ہیں، یار موبائل ہے کہ نہیں ہے. موٹر سائیکل نئی لے لیں تو 2 لاک لگاتے ہیں. اچھی گاڑی ہو تو ٹینشن ہوتی ہے پارکنگ کدھر کروں گا. جتنی قیمتی چیز ہے اتنا آپ کو خیال ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، مگر آپ سے سوال کرتا ہوں ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے. مگر if you have you take any precautions for your ایمان، کہ آپ نے اپنے ایمان کے لیے کوئی خیال رکھا، کوئی تیاری کی، کسی سے پوچھا کہ یار ایمان کیسے چھن سکتا ہے؟ کیا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہوئے. وہ نعت پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے نبی پاک کے صدقے میں دین ملا ہے. مگر اللہ کے حبیب کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب دعا کرتے. ہم میں سے کون ایمان کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچو، ایمان کا احساس کرو. اور یہ ایمان زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح زبان کا ایک اور بڑا رانگ استعمال، بڑا غلط استعمال، وہ ہے جھوٹ بولنا. ینگسٹرز بیٹھے ہیں، آج بات بات پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. پہلے کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں. آج تو ایسا لگتا ہے لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے. آپ آج اسکول یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ تو گھر میں فلاں بیمار تھا. اچھا اب کیوں نہیں آئے؟ تو وہ میں بیمار تھا. اب کیا ہوا؟ فلاں کا انتقال ہو گیا. آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا تو لوگے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ غور کریں. جھوٹا جو ہے نا ہمیشہ مضطرب رہتا ہے. یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں سکون نہیں ملتا. آج میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے پیسفل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پیسفل رہے، آپ سکون کی نیند سوئیں، آپ سچ بولنا شروع کر دیں. سچا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، جھوٹا مضطرب اور ٹینشن میں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سب کو جھوٹ بول کے ٹینشن میں رہ رہا ہوتا ہے. کدھر رہتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کیا کرتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کون سے ڈپارٹمنٹ میں غلط بتایا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ غلط بتایا ہے. برادری کون سی ہے؟ وہ بھی غلط بتایا، کیونکہ بتانا نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں. اب غریب علاقے سے آیا ہے، کہتا ہے میں امیر علاقے سے ہوں. اب جھوٹ بولا تو اب یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے فلاں کو گھر یہ بتایا تھا، فلاں کو خاندان یہ بتایا تھا، فلاں کو گریڈ یہ بتایا تھا. ہر وقت اپنی فائل یاد رکھنی ہوگی کہ میں نے کہاں کیا جھوٹ بولا ہے. سچے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا، دوبارہ پوچھو گے دوبارہ بھی بتا دوں گا. تو ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ ہم سچے نبی کے غلام ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سچے نبی کا غلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور اتنا سخت عذاب ہے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج ایک شخص دکھایا گیا کہ جس کو فرشتے اس کے ایک گال پر، کبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے؟ ڈینٹسٹ جب کسی کی داڑھ وغیرہ میں کوئی علاج کرتا ہے نا تو منہ کو کھولتا ہے زیادہ. جب زیادہ منہ کھلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے، جبڑے بھی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی پاک فرماتے ایک زنبور ہوگا، لوہے کا ہک کہہ لے، ایک بندے کے گال میں ڈالا گیا اور اس کو چیرتے ہوئے فرشتے گدی تک لے گئے. دوبارہ ادھر آیا فرشتہ اور یہ والا گال بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے گیا. جب یہ والا گال گدی تک لے گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا. یہ دوبارہ کام شروع ہو گیا. ایک کے بعد ایک کنٹینیو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک نے کوسچن کیا کہ یہ کون ہے؟ اس شخص کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولنے والے تھے جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے. کیوں جھوٹ بولتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس منہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اب مجھے کئی لوگ ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، یار مزہ نہیں ہے طبیعت میں، گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، جو دیکھو بیمار ہے، ٹینشن بڑی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بڑے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ آپ جھوٹ بول 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 کر رحمت کے فرشتے دور کر دیے. خدا را سمجھیے، جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. مسلمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کو منافق کی نشانی کہا گیا. تو اپنی زبان سے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اس زبان کو جھوٹ سے بچانا ہوگا.
اور اسی جھوٹ کا ایک اور عجیب و غریب کانسیپٹ اب کیا آ گیا ہے کہ اب جوکس بنانے، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہماری نوجوان نسل کو تو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. سارا ٹائم ہمارا جناب سوشل میڈیا میں جا رہا ہے. اب کیا ہو گیا میرے وہ بھائی جو اب پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، اب پرینک کا زمانہ آ گیا ہے کہ جناب کسی کے ساتھ پرینک کریں گے، تھوڑا مزہ آئے گا، اس کو ستائیں گے، اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بولیں گے. پہلے تو اپریل فول پر جھوٹ بولتے تھے، اب اس کو کنڈیم کرتے تھے، اب تو پورا سال ہی فول ہے بھائی. جس کو دیکھو نیا پرینک بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ فلاں کو کہیں گے تیری ماں بیمار ہو گئی، فلاں کو کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا، اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے وہ پریشان ہو جائے، اس کی ویڈیو بنائیں گے. استغفر اللہ. سوچئے آپ گناہ کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اپنی کچھ چھوٹی سی ویڈیو کے لیے. جو ٹک ٹاک بناتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں میرے کچھ لائکس آ جائیں، میں ذرا تھوڑا سا پاپولر ہو جاؤں، یہ چند لائکس تمہیں مروا نہ دیں. آپ گناہ کی گواہی چھوڑ رہے ہیں. سوچو ایک گناہ وہ تھا رات کے اندھیرے میں بندے نے کیا، اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، اور توبہ کر لے اللہ سے، وہ کریم ہے، معاف کر دے گا. مگر آپ اپنا گناہ کر کے ویڈیو پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں مر بھی جاؤں تب بھی لوگ دیکھتے رہیں اور مجھے قبر میں بھی گناہ ملتا رہے. سوچئے کیا کر رہے ہیں. یہ شیطان کدھر لے جا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنانی ہے، سبحان اللہ، کوئی نیکی کی بات کر کے ویڈیو چھوڑ دیں، لاکھوں لوگ دیکھیں، اللہ کرے اور آپ کو روز ثواب ملتا رہے. میں دنیا میں نہ رہوں، لوگ میرا بیان سنیں، لوگ میری بات سنیں اور اللہ کرے عمل کرتے رہیں اور مجھے قبر میں بھی ثواب کا تحفہ ملتا رہے. وہ لوگ جو ثواب جاریہ والی زندگی گزارتے ہیں اللہ انہیں مبارک کرے. مگر سوچے وہ شخص کہ وہ ایسا گناہ کر کے جا رہا ہے کہ خود دنیا میں نہ رہے، وہ گناہ باقی رہے گا، اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اور ایسا نہ ہو تمہیں قبر میں بھی عذاب ملتا رہے. خدا را یہ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کون سی دنیا کی طرف ہم چلے گئے؟ چند لائکس کے لیے جناب میرے ویوز بڑھ جائیں، مجھے تھوڑے سے یوٹیوب یا فلاں سوشل میڈیا سے پیسے مل جائیں گے. حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ جو لوگوں کو ستانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا، چند دوست مل کر کسی کی فلم چڑھاتے ہیں کہ چلو یار ذرا مل کے مزہ لیتے ہیں. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے. میں آپ کو خدا کی قسم ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جتنی بار سنانا آپ کہتے ہیں اب تو مذاق میں کر رہے ہیں. ارے اسلام تو وہ ہے جو آنکھ کے ذریعے بھی تکلیف دینے کا منع کرتا ہے. حدیث پاک سناتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے ایسے اشارہ کرے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے. آنکھ بھی ایسے غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا کہ وہ ڈر جائے. ادھر تو گالیاں دیتے ہیں، ہاتھا پائی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتے ہیں. بتاؤں گا میں کون ہوں، پتہ نہیں میں کتنا سینئر طالب علم ہوں، پتہ نہیں میرا کیا عہدہ ہے، میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پیچھے کون ہے تجھے معلوم نہیں، میرے تعلق کدھر تک ہے. ارے ٹھیک ہے تم آج پاورفل ہو، کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا، جو منہ میں آتا ہے تم کہتے ہو، جیسا آتا ہے ظلم کرتے ہو. مگر یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوگا. یہاں جو کرنا ہے کر لو، رب کی بارگاہ میں تمہاری نہیں چلے گی. اور ادھر پیسے دے کر جان نہیں چھوٹے گی، ادھر نیکیاں دینی پڑیں گی. تم نے نمازیں پڑھی ہوں گی، تمہاری نمازیں کوئی لے جائے گا، تمہارے روزے کوئی لے جائے گا. اور اگر عبادتیں نہ ہوئیں تو سامنے والے کے گناہ تمہارے سر ڈالے جائیں گے. وہ حدیث تو بچپن سے سنی ہے نا کہ مسلمان وہ ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مگر بتاؤ نا جب ہم سے کون محفوظ ہے؟ یہ جو مذاق کرتے ہیں میں ان کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. اللہ کرے ان لوگوں تک پہنچے کہ جو لوگوں کا پرانک بنا کر لوگوں کے ساتھ مذاق کر کے کچھ انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے، سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور مذاق اڑانے والوں کو بلایا جائے گا جنت کی طرف کہ آؤ جنت کے دروازے میں آ جاؤ. وہ لوگ بھاگتے ہوئے جنت کے دروازے کی طرف جب پہنچیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہی کرتے تھے نا لوگوں کو بلا کر دروازے بند کر دینا، ان کا مذاق اڑانا. قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر نبی پاک فرماتے جب دوبارہ بلایا جائے گا نا تو نا امیدی کے مارے وہ جنت کی طرف نہیں آئیں گے. آج لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کا اگر قیامت میں یہ حال ہوا تو کیا بنے گا؟ نہ پہنچائے تکلیف.